बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़रीना है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी उम्र इस वक्त 40 साल है। ये वाक़या आज से 6 साल पहले का है, जब मेरी उम्र 34 साल थी और मैं एक बहुत बड़ी ज़मींदारनी के घर नौकरानी थी। और उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे, जिसे देखकर हमें मालूम हुआ था कि किस तरह से अल्लाह की रस्सी दराज होती है और इंसान मुँह के बल गिरता है। अब मैं कहानी की तरफ आती हूँ। मेरी मालिकन शुरू से ही बहुत मगरूर और नकचिड़ी सी थी। वो 2 बेटियों और 1 बेटे की माँ थी। बेटा अहमद सबसे बड़ा था और एक बेटी अहमद से 3 साल छोटी थी और तीसरी बेटी अभी सिर्फ 6-7 साल की ही थी। मालिकन के शौहर का इंतकाल हो गया था और अहमद ने अब जागीर संभाल ली थी। अहमद का सिर्फ एक ही चचा था, लेकिन मालिकन बहुत अमीर थी और उनका देवर एक मामूली सा मुलाजिम था। मालिकन ने कभी भी उनके साथ मेल जोल न खुद बढ़ाया था, ना ही अपने ख़ानदान के फ़र्द को किसी को बढ़ाने दिया था। वो शुरू से ही सुना जाता था कि गरीब था, लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मालिकन लोग जागीरों के मालिक थे तो वो क्यों गरीब रह गया। उनके देवर की 6 बेटियां थीं। मेरी मालिकन का कहना था कि उसे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अपनी बेटियों को वो हाथ के छाले की तरह रखती थी। अपनी बेटियां उसे बहुत अजीज़ थी, लेकिन दूसरों की बेटियों को वो नापसंद करती थी और कहती थी कि ये तो निरा बोझ होती हैं। वो अपने देवर की बेटियों को भी नहूसत कहती थी कि इन बेटियों की वजह से ही उनके घर में रोज़ी रोटी बंद हुई पड़ी है। और मैं अक्सर सोचती थी कि अगर वो दूसरों की बेटियों को नापसंद करती है तो फिर अपनी बेटियों से इस कदर मोहब्बत क्यों करती है। लेकिन चूंकि मैं नौकरानी थी, इसीलिए मैं ऐसा सवाल करने का सोच भी नहीं सकती थी। मालिकन बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से अपने बच्चों के रिश्ते किसी अमीर ख़ानदान में करने का सोचती थी, लेकिन वो सिर्फ सोचती ही थी। उसको क्या मालूम था कि ऐसा कभी मुमकिन ना हो सकेगा। अहमद बड़ा हुआ तो मालिकन को उसकी शादी के अरमान जाग गए। उसने उसका रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और बहुत से अमीर ख़ानदानों में लड़कियां पसंद करने लगी, लेकिन अहमद अभी शादी के लिए राज़ी ना था। वो हर वक्त माँ को इनकार करता। मालिकन को उसके इनकार की कोई फिक्र न थी। वो फिर भी जल्दी जल्दी बेटे के सर पर सहरा सजाने का सोचती रहती और उसके रिश्ते की तलाश यूं ही जारी रखी। आखिरकार उसे दूसरे गांव के एक बहुत अमीर ख़ानदान की एक लड़की बहुत पसंद आई। उन दिनों अहमद गांव से बाहर गया हुआ था। मालिकन को लगता था कि अहमद उसकी खुशी में बहुत खुश होगा और उसकी पसंद देखकर दाद देगा और इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगा। इसीलिए वो उस लड़की को जाकर धूमधाम से अंगूठी पहना आई और अहमद को खबर भी ना होने दी। वो चाहती थी कि वो अहमद को एक सरप्राइज़ देगी। वो बेतहाशा खुश थी कि वो इस कदर खूबसूरत और अमीर ख़ानदान की बहू लाएगी कि देखने वालों की आंखों में सताइश आएगी और देवरानी तो जल जल कर ही चाहे मर जाए। वो दिल में सोचते हुए खुद ही हंसने लगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका ख्वाब एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा, वो हकीकत नहीं बनेगा। हकीकत में उसे देवरानी से जलना पड़ेगा। 6 दिन बाद अहमद शहर से वापस आया तो एक नई खबर उसके लिए मुंतज़िर थी कि उसकी माँ ने उसकी मंगनी कर दी है। पहले तो वो बहुत शॉक्ड हुआ, लेकिन फिर उसने लड़की देखे बगैर ही इनकार कर दिया। उसकी माँ को उसके इनकार से सदमा पहुंचा। उसने बेटे से इनकार करने की वजह पूछी तो बेटे ने जो वजह बताई वो सुनकर मालिकन के 14 तबक रोशन हो गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। मालिकन ने उसकी वजह सुनते ही इनकार कर दिया और बोली कि शादी वहीं होगी जहां उसने उसकी मंगनी की है। तो अहमद भी हत्थे से उखड़ गया। वो बोला कि वो किसी सूरत भी वहां शादी नहीं करेगा। अब मालिकन की रातों की नींद हराम हो गई थी। वो बेटे के बदले हुए अंदाज पर दुखी भी थी और उन्हें गुस्सा भी आता था कि वो उसकी ज़िद कभी भी पूरी नहीं करेंगी। अगर वो उसकी ज़िद पूरी कर देती तो पूरे गांव में उसका सर शर्म से झुक जाता और पूरे गांव को मालूम हो चुका था कि उन्होंने दूसरे गांव के एक बहुत अमीर कबीर ख़ानदान की लड़की से अहमद की मंगनी कर दी है। मालिकन ने अहमद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अहमद किसी सूरत भी ना माना और अपनी ज़िद पर कायम रहा। इकलौता बेटा था वो, उसकी ख्वाहिश को पूरा तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी करके उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जानी थी। अब वो मुकम्मल तौर पर फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो क्या करें। उन्होंने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन आखिर अहमद ने मरने की धमकियां देना शुरू कर दी। मालिकन बेटे को खोना नहीं चाहती थी।
اسی لیے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور جہاں احمد کی منگنی کی تھی ان کو رشتے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بیٹی کے اس طرح سے رشتے پر انکار پر بہت واویلا تو مچایا، لیکن مالکن کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے ہی گاؤں میں کرنا چاہتی ہے، اسی لیے رشتے سے انکار کر رہی ہیں۔ انکار کر کے مالکن کو ایک چپ لگ گئی۔ وہ شاید صدمے میں تھی یا انہیں گاؤں والوں اور دوسرے لوگوں سے شرمندگی تھی۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اگر احمد بھی انہیں بلانے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی بھی جواب دیے بنا اٹھ کر چلی جاتی۔ چھوٹی بہن جو احمد سے 3 سال چھوٹی تھی، وہ بھی احمد سے ناراض پھرتی، لیکن احمد ان کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کر اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب احمد نے ماں سے بات کرنے کی ٹھان لی اور اپنی منگنی سے انکار کرنے کی وجہ سامنے رکھ کر اسے پورا کرنے کا کہا، تو اس کی ماں شدید غصے میں آ گئی اور بیٹے سے کہا کہ وہ کسی صورت بھی اس کی وہ ضد پوری نہیں ہونے دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، لیکن احمد جوان ہو چکا تھا، ماں کا کچھ خاص فرما بردار بھی نہیں تھا کہ ماں کی بات کے آگے سر جھکا دیتا، اسی لیے اپنی ضد پر قائم رہا اور آخر کار مالکن کو اس کی اس ضد کے آگے بھی ہتھیار ڈالنا پڑا۔ احمد کا کہنا تھا کہ وہ اپنے چاچا کی 3 نمبر والی بیٹی شاہین کو پسند کرتا ہے اور شادی بھی ہر حال میں اسی سے کرے گا۔ مالکن کا دل کڑتا تھا کہ وہ تو ان جیسیوں کو نوکرانی بھی نہ بناتی اور بیٹا انہیں گھر کی مالکن بنانے پر تلا ہوا تھا۔ جب ماں کی آخر تک نہ چلی تو مالکن کو بیٹے کی خواہش پوری کرنا پڑی اور اپنی بے عزتی کے ڈر سے سب لوگوں کو یہی بتانے لگی کہ وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے لگی ہے تاکہ لوگ اس کی نیک صفت سے متاثر ہو جائیں۔ یوں کافی ہیلے بہانوں کے بعد بھی احمد کی شادی شاہین سے ہو گئی۔ شاہین کی ماں پہلے تو رشتہ کرنے پر راضی نہ تھی، وہ جٹھانی کی عادت سے واقف تھی، اسی لیے اپنی بیٹی کو رولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن احمد نے تسلی دی کہ وہ ان کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ لوگوں نے بھی شاہین کی ماں کو کہا کہ وہ اتنے اچھے رشتے کے لیے انکار نہ کرے، تو آخر شاہین کی ماں نے بھی اقرار دے دیا۔ یوں شاہین دلہن بن کر احمد کے آنگن میں اتر آئی، لیکن تائی نے پہلے ہی دن استقبال اچھے خاصے تانوں سے کیا۔ احمد دوستوں کے ساتھ مصروف تھا اور شاہین اکیلی کمرے میں تھی، تو تائی اس کے پاس آئی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر بولی کہ زیادہ مہارانی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ ایک ہی دن میں میرے گھر پر ناگن بن جاؤ گی تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ آج اگر تمہارا اس گھر میں پہلا دن ہے تو بہت جلد آخری دن بھی ہوگا۔ وہ اس کے بالوں کو ایک جھٹکا دے کر وہاں سے چلی گئی تو شاہین کو رونا آنے لگا کہ پہلے ہی دن تائی نے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے تو آگے نہ جانے کیا بنے گا۔ کچھ دیر بعد احمد آیا تو اس کی محبت نے اس کو تائی کی تمام باتیں بھلا دی۔ اس نے بھی احمد سے تذکرہ نہ کیا کہ پہلے ہی دن وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ یوں وہ گھر میں احمد کی بہو کی حیثیت سے رہنے لگی، لیکن اسے احمد کی موجودگی میں تو بلایا ہی نہ جاتا۔ تائی اس سے سرے سے بات ہی نہ کرتی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اسے اچھے خاصے تانوں اور کڑوی باتوں سے نوازتی اور نوکروں والا سارا کام اس سے کرواتی۔ لیکن شاہین نے کبھی بھی احمد کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ اسے ماں کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احمد کی بہنوں نے بھی اسے کچھ نہ کہا، لیکن تائی نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ اسے اس کے ماں کے گھر جانے پر بھی پابندی تھی۔ ان کی شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اس دوران صرف 2 مرتبہ وہ اپنی ماں کے گھر گئی تھی۔ ماں بھی تائی کے روب سے کبھی ادھر کا رخ نہ کرتی، کیونکہ تائی کا کیا بھروسہ تھا، وہ کسی بھی بات کو پکڑ کر بے عزتی کر دیتی، اسی لیے اپنی عزت بچانے کی خاطر سب دور ہی رہتے تھے۔ ایک دن وہ یوں ہی باورچی خانے میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ احمد ڈیرے پر زمینوں کو دیکھنے گیا تھا اور تائی کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ صبح کے سارے برتن دھونے والے تھے۔ اس کی طبیعت میں صبح سے ہی بیزاریت آئی پڑی تھی، لیکن اگر وہ برتن نہ دھوتی تو تائی ایک واویلا مچا دیتی۔ وہ احمد کی غیر موجودگی میں نوکروں سے بہت کم کام کرواتی تھیں۔ ابھی بھی اتنا ڈھیر برتنوں کا چھوڑ کر اس کے حوالے کر گئی تھی کہ اسے ہی دھونا ہے۔ وہ بوجھل ہوتی طبیعت کے ساتھ وہ دھونے لگی۔ اچانک سے ایک دم اسے زور سے چکر آیا اور ساری زمین اس کے سامنے گھومنے لگی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے فرش بوس ہو گئی۔ کافی دیر بعد تائی کمرے سے نکلی تو اس کی آہٹ محسوس نہ کرتی تن فن اس کے کمرے میں گئی کہ آخر کو وہ آرام کرنے کو کیوں لیٹ گئی، لیکن جب کمرے میں اسے نہ پایا تو دوبارہ باورچی خانے میں گئی
اور اسے وہاں گرا دیکھ کر پہلے تو ایک دفعہ تائی کا بھی رنگ فک ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس پر پھر سے سفاکیت جاگ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے شاہین کو ادھر ہی چھوڑا اور مجھے آوازیں دینے لگ گئی۔ میں جو صحن کے دوسرے حصے میں مالکن کا قمیص سلائی کر رہی تھی، جلدی سے اٹھ کر مالکن کی بات سننے کو بھاگی، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر ایک کوہرام مچ چکا تھا۔ احمد شدید غصے میں وہاں موجود برتنوں کے ڈھیر کو، جو ادھ دھلے ہوئے تھے اور آدھے ابھی دھلنے والے تھے، ان کو دیکھ رہا تھا، اور پھر بیوی کے ہاتھ میں موجود پتھر کی پلیٹ جو شاہین کے ساتھ ہی گر کر چکنا چور ہو گئی تھی، لیکن اس کا کچھ حصہ ابھی بھی شاہین کے ہاتھ میں تھا۔ احمد سمجھ چکا تھا کہ شاہین برتن دھوتے ہوئے گری تھی، اور پلیٹ کا کچھ حصہ اس کے ہاتھ میں پیوست ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ احمد اب ماں پر چیخ رہا تھا کہ گھر میں نوکروں کی موجودگی میں بھی شاہین سے کام کروایا جا رہا تھا، اور مالکن مزید غصے میں بیٹے کو کوس رہی تھی کہ وہ ایک اس لڑکی کے لیے اس سے اتنی اونچی آواز میں بول رہا ہے۔ لیکن احمد اب ماں کی بات سننے کے بجائے شاہین کی طرف متوجہ ہوا۔ شاہین کی حالت بہت سیریس تھی۔ وہ اس کو اٹھائے اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا، جو بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی اور خود شاہین کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگا، لیکن شاہین کو ہوش نہ آیا۔ تائی بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی، لیکن احمد نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھا۔ وہ شاہین کی اس حالت کا سارا قصوروار اپنی ماں کو سمجھ رہا تھا۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے چیک اپ کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لا کر مالکن کی طرف دیکھا اور احمد سے مخاطب ہو کر بولا کہ مبارک ہو۔ احمد حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو ڈاکٹر بولا کہ آپ کی بیوی پریگننٹ ہے اور کمزوری کی وجہ سے ایسے گر کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ احمد کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ حیران ہو یا خوش ہو۔ تائی کے چہرے کے تاثرات سے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوش تھیں یا مزید دکھی ہو گئی تھیں۔ احمد نے خوشی سے شاہین کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی آنکھیں موندے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ احمد ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑ کر آیا اور آتے ہی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے گویا ہوا کہ شاہین اب مکمل بیڈ ریسٹ کرے گی اور کوئی کام بھی نہیں کرے گی۔ اس کی ماں تو پہلے ہی غصے میں تھی، مزید غصے میں بولی کہ احمد، میں پہلے ہی کہہ دے رہی ہوں کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے یہاں حویلی کے صحن میں ہی دفنا دوں گی، پھر نہ مجھے کہنا۔ تو احمد نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا اور بولا کہ ابھی سے آپ نے یہ باتیں شروع کر دی؟ تو اس کی ماں بولی کہ تم اچھے سے جانتے ہو مجھے بیٹیوں سے کتنی نفرت ہے، تو کان کھول کر سن لو اور اپنی بیوی کو بھی سنا دو کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں کسی صورت بھی اس لڑکی کو گھر میں نہیں رکھوں گی، چاہے اس کے ساتھ تم بھی اس گھر سے چلے جانا۔ مالکن اس قدر غصے میں تھی کہ احمد کو بھی ماں کے سامنے چپ کرنا پڑا اور سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ اپنے بس کی بات نہیں تھی، لیکن مالکن پر ایک ہی جملہ سوار تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہ کسی صورت بھی بیٹی کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور احمد پریشانی سے سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ خوشی کے ساتھ ہی پریشانی نے جگہ لے لی۔ اگر واقعی بیٹی ہو گئی تو اس کی ماں کسی صورت بھی شاہین کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بچپن سے جانتا تھا کہ اس کی ماں کو بیٹیوں سے کس قدر شدید نفرت تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے بھی گھر سے نکال دے گی۔ اس کے پاس تو کوئی اور آسرا بھی نہ تھا، اور وہ 2 چھوٹی بہنوں کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ساری سوچیں اس کے ذہن میں آنے لگیں تو وہ الجھے سے انداز میں شاہین کی طرف دیکھنے لگا۔ شاہین نے آنکھیں کھولیں تو جلدی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے خوشخبری سنا دی، جسے سن کر شاہین کی بھی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر تائی کو تلاش کرنا چاہا تو احمد نے بتایا کہ ابھی یہیں سے گئی ہیں، وہ بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ تو شاہین چہک اٹھی کہ شاید اب تائی کا رویہ اس سے بہتر ہو جائے، لیکن اس کی وہ غلط فہمی اگلے ہی دن دور ہو گئی جب تائی نے اسے سختی سے کہا کہ اب اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہاری بیٹی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گی اور تمہیں بھی اس گھر میں کسی صورت نہیں رہنے دوں گی۔ شاہین ان کی اس قدر سفاکیت والے لہجے پر بھون چکا رہ گئی اور سوچنے لگی کہ 2 بیٹیوں کی ماں ہو کر بھی وہ ایک بیٹی کے متعلق کس طرح سے یہ کہہ رہی ہیں۔ لیکن تائی کو کچھ بھی کہنے کی اس کی ہمت نہ ہو سکی اور وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اسے بھی احمد کی طرح یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ اگر واقعی بیٹی ہو گئی
تو نہ وہ اس گھر میں رہے گی نہ اس کی بیٹی کو رہنے دیا جائے گا۔ دن بدن اس کی پریشانی بڑھنے لگی کہ اس کی اولاد کی پہلی خوشی تھی، اگر کھو دے گی تو کیا بنے گا۔ احمد اس کے لیے طرح طرح کے کھانے کے لیے پھل لاتا تھا، چیزیں لاتا تھا، لیکن اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ احمد کو بھی دل ہی دل میں اس بات کی فکر تھی کہ شاہین کو امی جان کی بات معلوم نہ ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو پہلے ہی اس کی ماں کے نادر خیالات پتہ چل چکے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے اتنی چپ چپ رہتی ہے۔ احمد نے بہت دفعہ اس سے چپ چپ رہنے کی وجہ پوچھی تھی، لیکن وہ ہر دفعہ طبیعت کو بوجھل ہونے کا بہانہ لگا کر ٹال جاتی، اور احمد بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید اس کی طبیعت ہی کچھ ان دنوں ایسی ہے کہ وہ صحیح سے بات نہیں کرتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کی باتیں اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں، کہ اگر واقعی اس کی طرف بیٹی ہو گئی تو اس کی ماں اس کو گھر میں نہیں رہنے دے گی۔ وہ یوں ہی پریشانی میں ایک دن بیٹھی مجھ سے تذکرہ کرنے لگی کہ خالہ، اگر میری طرف بیٹی ہوئی تو تائی کہتی ہے کہ وہ اس کو جان سے مار دے گی، تو میں اپنی اولاد کو اگر بیٹی ہوئی تو پیدا ہوتے ہی کھو دوں گی۔ خالہ، میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے تاکہ میں اس گھر میں تو رہ سکوں۔ مجھے تو اس بچی پر بے تحاشا ترس آیا، جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجرم ہو اور اپنے جرم کے پکڑے جانے کی وجہ سے ڈر رہا ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور بولی کہ فکر نہ کرو، تمہاری طرف بیٹا ہی ہوگا، بلکہ یوں کرو کہ مجھے ایک فقیر بابا کا پتہ ہے، تمہیں اس کے پاس لے کر چلتی ہوں، اس سے اپنا مسئلہ دریافت کرنا اور کہنا کہ تمہیں بیٹا چاہیے، کچھ ایسا دے کہ بیٹا ہی ہو۔ وہ بچی اس قدر پریشان تھی کہ میری باتوں پر جلدی سے یقین کرتے ہوئے بولی کہ خالہ، مجھے آج ہی اس فقیر بابا کے پاس لے چلو تاکہ میں اپنی اولاد کو کھو نہ دوں اور احمد بھی مجھ سے کھو نہ جائے۔ میں اسے اس فقیر بابا کے پاس لے گئی۔ فقیر بابا نے اسے تعویذ دیے اور بولا کہ اسے اپنے گلے میں ڈال لو، تمہاری طرف بیٹا ہی ہوگا اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فقیر بابا کا دیا ہوا تعویذ بہت یقین سے لے آئی اور سمجھنے لگی کہ اب تو کسی صورت بھی اس کے پاس بیٹی نہیں ہوگی بلکہ بیٹا ہی ہوگا۔ ہم کتنے بے وقوف ہیں نا کہ پیروں کے تعویذوں سے اللہ کی دریافت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب شاہین کی فکریں قدرے کم ہو گئی تھیں، وہ سمجھتی تھی کہ اب اس کی طرف بیٹا ہی ہوگا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 8 مہینے گزر گئے۔ تائی اب اسے تانے اور کوسنے تو نہ دیتی لیکن اس سے کام نہیں کرواتی تھی۔ احمد مکمل اس کا خیال رکھتا تھا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ وہ تائی کے تانوں کو اب توجہ نہیں دیتی تھی اور احمد کے اس قدر پیار پر ہی بے تحاشا خوش ہوتی تھی۔ وہ اللہ سے اب بھی دعائیں کرتی تھی کہ اس کی طرف بیٹا ہی ہو، لیکن تعویذ کی وجہ سے وہ سمجھتی تھی کہ اسے یقین تھا کہ بیٹا ہی ہوگا۔ اس کی ڈیلیوری میں چند دن ہی رہ گئے تھے کہ احمد کو اچانک ایک دن شہر جانا پڑ گیا۔ شاہین بہت پریشان ہوئی کہ وہ اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر نہ جائے، لیکن احمد کی مجبوری تھی، اسی لیے وہ اسے تسلیاں دے کر 3 دن کا کہہ کر شہر چلا گیا۔ اسے گئے 2 دن گزرے تو شاہین کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کی درد بڑھتی گئی تو میں جلدی سے مالکن کے پاس گئی اور اس کی سچویشن بتائی تو مالکن اسے لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ شاہین کی حالت سیریس ہونے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹرز نے نارمل ڈیلیوری کرتے ہوئے جو بتایا وہ سن کر شاہین کے سر پر ایک آسمان گرا اور اس کی ساس تو غصے سے ہاسپٹل سے ہی واپس آ گئی۔ میں پریشان سی شاہین کے اگلے حالات کے متعلق سوچنے لگی۔ 3 گھنٹے بعد ہسپتال والوں نے شاہین کو گھر جانے کا کہہ دیا تو میں شاہین کو لیے گھر آ گئی۔ شاہین کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا کہ آج تو احمد بھی گھر پر نہ تھا، نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ وہ گھر جانے سے بھی ڈر رہی تھی، لیکن اگر ماں کے گھر جاتی تو اسے ڈر تھا کہ اگر تائی اسے واپس ہی نہ لائی تو۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید بچی کی معصوم اور من موہنی شکل کو دیکھ کر ساس کو ترس آ جائے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی اس کے لیے ایک قیامت تیار تھی۔ ساس نے اس کی بیٹی کے لیے رات کے اندھیرے میں قبر کھدوا دی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنی اس چند گھنٹے کی بچی کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کے چہرے سے اس قدر معصومیت چھلک رہی تھی کہ دیکھنے والے کو بے تحاشا پیار آ جاتا۔ وہ بیٹی کی خاطر ساس کے قدموں میں گر گئی اور بولی کہ اس کی بچی کو کچھ نہ کرے، وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ لیکن ساس بولی کہ وہ کبھی بھی بچی کو لے کر واپس آ سکتی ہے، وہ اس بچی کو زندہ ہی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچی کو میری گود سے چھینا
تو احمد کی چھوٹی بہن جلدی سے بچی کی طرف بڑھی اور بولی کہ ماں کیا یہ مر چکی ہے؟ تو اس کی ماں نے ہاں میں گردن ہلا دی اور اس کو زندہ ہی قبر میں پھینکنے لگی، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ خدا کی رسی دراز ہوتی ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ وہ اس قبر کے پاس اپنی 8 سالہ بیٹی کے ساتھ کھڑی تھی کہ اچانک قبر سے ایک سانپ نکلا اور احمد کی چھوٹی بہن ہادیہ کے پاؤں پر ڈنگ مارا۔ بیٹی کی چیخ سن کر مالکن اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بچی جلدی سے میرے ہاتھوں میں پھینکتے ہوئے بیٹی کی طرف لپکی، لیکن وہ بہت زہریلا سانپ تھا۔ ہادیہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی اور سانس سکتے کے عالم میں اس قبر کو دیکھنے لگی جو چند لمحہ پہلے اس نے کسی کی بیٹی کے لیے کھودی تھی۔ اب اس میں خود کی بیٹی کو ہی دفن ہونا تھا، کیونکہ اللہ اپنی رسی کو دراز کرتے ہیں تو ظالم منہ کے بل گرتا ہے اور پھر اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔